सिक्स सेंस छठी हिस्स लेकर मैं और डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर साहब ये एक लफ्ज होता है या ऑरा, URA, इसके माने क्या है? ये असल में क्या है कि ये लफ्ज जो है इसकी बड़ी तारीख है और इस पे काफी काम भी हुआ है और इस पे काम इतना हुआ है कि आप यूं समझ लें कि जो मेस्मेरिज्म यानी हिप्नोटिज्म, मेस्मराइज करना, उसका जो बानी है उसका नाम है मेमर। अच्छा, और पैरासाइकोलॉजी की दुनिया में ये नाम नया नहीं है, बड़ा मशहूर नाम है। उसकी थ्योरी ये थी कि कायनात की हर शय में और इंसान में एक नजर ना आने वाला माया मौजूद है और ये कभी कभी नजर आता है कुछ लोगों को। यानी एक ऐसा माया हर इंसान में, कायनात की हर चीज में मौजूद है। अब असल में क्या होता है, जो मेरा अपना मामला है, जो मेरी सोच है, वो ये है सोच साबिर रज़ा, अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे लोगों की जो कंपनी है, यानी जिसके साथ हम बैठे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा होता है जी, और बहुत सारे लोगों की कंपनी में हमें बहुत मजा आ रहा होता है, चाहे हम बात करें या ना करें। जी, अब या तो ये है कि उनकी जो इंसान, यानी उसके चारों तरफ जिस्म के एक ऑरा नजर आता है, वो ऑरा जो है वो जितना ज्यादा आदमी रूहानी होगा, जितना वो सीधे रास्ते पर होगा, उसका जो ऑरा होगा वो सफेद होगा। ठीक 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 ठीक। और यानी रूहानियत, नूरानी झलक रहा होगा। और जो बुरे कामों में, बदकारियों में और गया होगा, उसका ऑरा जो होगा वो बहुत ही गाढ़ा किस्म का, गहरा रंग, स्याही माइल किस्म का होगा। फिर चाहे वो आदमी खुद कितना ही सफेद क्यों ना हो, आदमी के रंग के सफेद और काले होने से कोई ताल्लुक नहीं है। एक, अब हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु, वो हबशी थे मगर नूरानी थे। तो जिस्म के रंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो उसके अंदर की जो शख्सियत है और उसका जो किरदार है वो उसके बाहर झलकता है। ये एक कुदरती चीज है जिसे हो सकता है आमतौर पर हम महसूस करते हैं मगर नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते नहीं है। मगर ये चीज जो है ना, ये आप देखें, बहुत से कितने ही उलमाए कराम, कितने ही खतीब आते हैं, मगर किसी किसी के पास बैठने में मजा आता है। हाँ जी, हर एक के पास बैठने में मजा नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो यकीनन कोई ना कोई वजह रही होगी। बहरहाल 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी राइटर ने इस माए को ऑस्ट्रल लाइट का नाम दिया था और जिसे बाद में ऑरा भी कहा गया। 1845 से 1868 तक जर्मन केमिस्ट कैरी ने इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिख दी और 1891 में डॉक्टर लीस ने मुख्तलिफ लोगों को हिप्नोटाइज करके इस किस्म के कई तजर्बात भी किए। 1912 में डॉक्टर वॉल्टर ने अपनी तमाम तहकीकात मुकम्मल करके इसे ऑरा का नाम दिया। यानी ऑरा का नाम 1912 में दिया गया। इससे पहले मुख्तलिफ नाम थे इस चीज के, कि इंसान जो है उसके चारों तरफ एक हाला होता है, रोशनी का हाला कहें या नूरानी हाला कहें या जैसा भी है, वो ऑरा कहलाता है और वो नजर नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को महसूस हो सकता है। उसका कहना था कि इंसानी जिस्म जो है और उसकी दिमागी कैफियत के मुख्तलिफ होने की वजह से ऑरा के रंग में तब्दीली आती है। ठीक, यानी जैसी इंसान की सोच होगी या जिस दौर से वो गुजर रहा होगा, इसलिए उसकी मदद से मरीज की बीमारी की शनाख्त में मदद मिल सकती है। ठीक हो गया। तो उसका ये कहना था कि अगर बहुत बीमार है आदमी अंदर से और बहुत अंदर कुछ गड़बड़ है तो उसका येलो कलर का होगा ऑरा। अगर बहुत तंदुरुस्त है तो सफेद कलर का होगा। खैरहाल 1921 में एक फ्रांसीसी मुहक्किक था ड्यू बॉर्ग, उसने उसके तस्वीरी सबूत फराहम कर दिए। उसने ऑरा की तस्वीरें भी खींची। अब वो सही थी या गलत थी ये एक अलग मामला है, मगर जो हिस्ट्री है वो ये है
موجودہ دور میں اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور جدید طریقہ کار کو کریلین فوٹوگرافی کہتے ہیں، اور اس کا صحرا جو ہے وہ روس کے کریلین سیمون کے سر ہے کہ اس نے یہ کس طرح سے بتایا۔ اورا کے حوالے سے ہم اگر ہمارے مذہبی انداز سے دیکھیں، اسلامی لحاظ سے بھی دیکھیں، تو اس میں ہمیں کچھ ایسا نظر آئے گا کہ دیکھا ہم نے یہ کہا ہے نا کہ جو قیامت کے دن جو لوگ نیک ہوں گے ان کے چہروں سے نور ہے، چہروں کے نور ہوگا اور ان کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، ہاں نور نکلے گا اور اس نور سے ان کو وہ راستہ طے کریں گے۔ جی جی جی، کچھ ایسا میں نے پڑھا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا تھا۔ اور جن کے اعمال اور برے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ سے مراد یہ کالیاں نہیں ہے، کالا نہیں ہے، کالا عربی میں جو کالا کے لیے لفظ ہے وہ لیل ہے، یعنی سیاہ سے مراد کالا نہیں، کالا رنگ نہیں، بلکہ وہ یعنی ان کے اوپر مکروہ قسم کا کچھ ایسا تاثر ہوگا چہروں پہ۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ اورا جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ تجربات کیے گئے۔ تجربات یہ کیے گئے کہ انسان کو یہ تجربات کرائے گئے، ہمارے جو اپنے صوفی اور اسکالرز وغیرہ تھے جنہوں نے پیرا سائیکولوجی پہ کام کیا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی دونوں آنکھوں سے اس طرح سے دیکھیں کہ یہ جو ناک کی یہ جو جگہ ہے تو دونوں آنکھوں کو یہاں مرکوز کریں اور جتنی دیر دیکھ سکتے ہیں پلک جھپکائے بغیر دیکھیں، اور آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہاں ایک کلر نظر آئے گا۔ یہ پریکٹس آپ کرتے جائیں، پھر سفید کاغذ پر ایک نقطہ بنائیں، چھوٹا سا ڈاٹ کالے رنگ کا، اور اس کو پلک جھپکائے بغیر دیکھیں تو وہاں آپ کو تھوڑی دیر بعد روشنی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ آپ پریکٹسیں زیادہ کریں گے تو پھر آپ جب کسی انسان پر توجہ کریں گے، مرکوز ارتکاز کریں گے کچھ، تو اس کے چاروں طرف بھی آپ کو جو ہے وہ لائٹ نظر آئے گی جو اورا ہے۔ یہ اب سائنٹیفکلی اس کا ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی طے شدہ چیز ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے ایسا کہ جو مشقیں وغیرہ کرتے ہیں لوگ، عجیب عجیب مشقیں کرتے ہیں بھائی، قبرستان میں بیٹھ کے چلے کاٹتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ایک ٹانگ پہ سمندر میں کھڑے ہو کے چلا کرتے ہیں، تو کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اورا کے حوالے سے جو ہے یہ کافی مشقیں ہو رہی ہیں اور اس پر کافی ریسرچ ہو رہی ہے مغرب میں بھی۔ اصل میں مغرب میں ہم زیادہ تر وہ چیزیں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا اخباروں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جو سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں۔ جو سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو چکی ہیں وہ میڈیا میں بہت کم نظر آتی ہیں، جو مین میڈیا ہے، کیونکہ انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے نا کہ بھئی اس کے سورس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو اس کے علاوہ ایک دنیا ہے، چاہے وہ یورپ، امریکہ ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افریقہ ہو، وہاں پہ پیرا سائیکولوجی کی بھی ایک دنیا موجود ہے جس کے جاننے والے اور ماننے والے کئی لوگ موجود ہیں۔ ان کے اپنے میگزین ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کی اکیڈمیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں جہاں پر ان چیزوں پر، معاملات پر بات چیت ہوتی ہے، جس میں اورا بھی جو ہے وہ شامل ہے ان کی ریسرچ میں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کیمرہ ہو اور کیمرہ اتنا میگا پکسل اسٹرانگ ہو جو آپ کو کیچ کرتا ہو اور اتنا مضبوط ہو کہ وہ آپ کے آس پاس دیکھے کہ آیا کہ آپ کے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی لوگ پریکٹس کرتے ہو آنے والے کوئی دیکھے نا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے علوم دے دیے تھے، وہ اب دھیرے دھیرے انسان کی جو آدم کی جو نسل ہے اس میں دھیرے دھیرے یہ علوم نکل رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا دنیا کہاں سے کہاں ہے، روز ایک نئی ٹیکنالوجی کا اضافہ ہے، جی ہاں، اور آنے والے دنوں میں کیا پتا۔ اب اصل میں کیا ہے کہ آج کل وہ علوم زیادہ جن پر ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے جس سے آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو۔ ٹیلی فون میں نئی نئی چیزیں، اب دیکھیں نا آپ لوگوں نے اخبار پڑھنا، ٹی وی دیکھنا، ریڈیو سننا اتنا کم کر دیا، ہر چیز آپ کے ٹیلی فون میں آ گئی ہے۔ جی ہاں، ایک ٹیلی فون میں دنیا بھر کی گھڑی باندھنا بند ہو گیا، گھڑی تو ختم ہی ہوگی۔ ٹیلی فون میں کیا نہیں آ گیا ہے، یعنی کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ وہ ساری تحقیقی اور ساری ٹیکنالوجی ہے جس سے منافع کمایا جا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اب اورا جو ہے اس کی فوٹو کھینچ کے کہیں منافع ہو تو اس پہ بھی زیادہ کام ہوگا۔ بالکل صحیح۔
لیکن اگر کوئی اس میں منافع والی چیز نہیں ہوگی تو اس پھر سے کیا محنت نہیں فائدہ؟ ہوگی. تو یا تو منافع کے حساب سے جو ہے ٹیکنالوجی سائنس دنیا داری چل رہی ہے. دنیا داری آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو ہے یہ کیپیٹلسٹ اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ 4-5 بڑے جو کاروباری جو ملٹی ملینر ہیں ان کے سارے تسلط کے اندر ہے نا سارا جی ہاں معاملہ. بالکل، چند لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی اکانومی ہے. یار یہی لوگ دنیا میں ساری حکومتیں چلا رہے ہیں. جی ہاں. ہم کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پولیٹیشین بیٹھے ہیں یہ حکومت کر رہے ہیں؟ نہیں. یہ نہیں کر رہے حکومت، یہ پیچھے سے حکومت ہو رہی ہے. جی ہاں، ہاں یہ حکومت نہیں کر رہے. یہ ایک سیٹ اپ ہے، یہ ایک ہاں سیٹ اپ ہے. setup ہے. اور یہ سیٹ اپ نمرود تھے، فرعون تھے، اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے اب اس نئی شکل میں ہمارے سامنے. آپ دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی ہوئی ہے گزشتہ تقریباً 50 سالوں میں، وہ تبدیلی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. کمپٹیشن ختم ہو گیا ہے. ہاں تو پیرلل کوئی نہیں تھا نا. کمپٹیشن ختم ہو گیا ہے. کیوں ختم ہو گیا ہے کمپٹیشن؟ اس لیے کہ جو بڑے بڑے 5 یا 10 جائنٹ قسم کے جو ہے کمپنیاں جو لوگ ہیں انہوں نے ہر چیز کو اپنے اندر کر لیا ہے. جی ہاں بالکل یعنی اب صحیح. کمپٹیشن بھائی مزدوروں کی یونینیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں. بالکل ختم. اب مزدوروں کی یونینیں اب دیکھیں آپ کمپلین بھی کرتے ہیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ دیکھیں پارکنگ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جیسے کاؤنسلز کی جو پارکنگ ہے ہمارے علاقے میں، اگر آپ نے کاؤنسل میں وہاں ڈسیبل کی جگہ تھی آپ نے گاڑی رکھ دی اور آپ چلے گئے تو آپ کو ٹکٹ ملتا ہے کوئی 60 پاؤنڈ کا کچھ، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ 14 دن میں بھر دیں گے تو 30 پاؤنڈ ہے. جی ہاں. جب 30 پاؤنڈ دے دیا آپ نے تو آپ فارغ ہو گئے. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ نے گاڑی صحیح پارک کی تھی مگر جس نے ٹکٹ لگایا اس کی مسٹیک ہو گئی ہے، تو آپ اپیل کریں گے. اور جب آپ اپیل کریں گے تو اپیل کے بعد جو ہے وہ اگر آپ صحیح ہوئے تو آپ کو معاف ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل. اب کچھ کیا ہوا ہے، یہ تو ہمارے کاؤنسل کا ہے نا، سیدھا سادہ معاملہ ہے، ابھی تک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کو. اپیل کا بھی حق ہے، آدھے پیسے دے کے بھی آپ جان چھڑا لیں، اور چارجز بھی ٹھیک ہے 60 پاؤنڈ ہے، باقی آپ 30 دے دیں، یا میرے خیال 50 ہے تو 25 دے دیں، کچھ ایسا. 30 یعنی 30 اور 60 ہی ہیں زیادہ ہے نا. اب کچھ بہت سارے علاقے ہیں اس وقت ہمارے انگلینڈ میں، روچڈیل میں، مانچسٹر میں، جہاں کچھ پارکنگ کے جو علاقے ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس ہے. اچھا. وہ پرائیویٹ جائنٹ جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے پورے انگلینڈ میں کئی جگہوں پہ جو ہے اپنی وہ پارکنگ رکھی ہوئی ہے، بالکل صحیح اور ہے. انہوں نے اپنے قانون بنا لیے ہیں جی ہاں. کہ اگر آپ نے 2 منٹ زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ کو 100 پاؤنڈ فائن. 100 پاؤنڈ فائن. اچھا جی. اور اگر آپ جلدی دیں گے تو 60 پاؤنڈ. ارے بھائی آپ نے کس حوالے سے 100 پاؤنڈ رکھ دیا، اور جلدی دیں تو 60 پاؤنڈ. اچھا اپیل کریں، اب آپ اپیل بھی کریں گے نا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. آپ کا حالانکہ ریزن بھی صحیح اچھا تھا، بھائی ریزن یہ تھا مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کی گاڑی میں وہ گیا پارکنگ میں، اور جب ٹکٹ ختم ہو گئی تو اس نے گاڑی میں چابی لگانے کی کوشش کی، چابی ٹوٹ گئی. اب وہ گاڑی کو دھکا دے کے باہر نکالنے سے قاصر ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کو 2-3 بیماریاں ہیں، تو اس نے گھر فون کر کے بیٹے کو کہا کہ میری اسپیئر چابی پڑی ہے وہ لے آ تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں. وہ 15 منٹ میں پہنچا تو 15 منٹ لیٹ ہو گیا وہ نکلنے کے لیے. تو آپ کو 100 پاؤنڈ پڑ گیا. تو اس نے یہ ریزن لکھا اپیل میں، تو انہوں نے وہ ریزن نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اب آپ فردر اپیل اور کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں آپ فیل ہو گئے تو یہ جو 60 پاؤنڈ ہم آپ کو ابھی دے رہے ہیں وہ نہیں دیں گے، پھر 100 ہی دینا پڑے گا. اچھا. اور دوسرا جو یہاں پر ایک ادارہ ہے ہمارے انگلینڈ میں، امبسمنٹ ادارہ، جو اس طرح کے معاملات حل کرتا ہے، بولتا ہے آپ امبسمنٹ میں نہیں جا سکتے. اب میں نے اس آدمی کو کہا ہے کہ تم ایم پی کو لیٹر لکھو، اس علاقے میں کاؤنسل کو لکھو، اور اس بات کو آگے لے کر جاؤ کہ یہ مونوپولی اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے. لیکن اس پہ اثر کتنا ہوگا یہ نہیں پتا، کیونکہ اس وقت دیکھیں نا اس کو جو ٹھیکہ ملا ہے جس شہر میں اس کاؤنسل سے، اس نے اس کاؤنسل کو پیسے دیے ہوں گے، ان کا بہت بڑا ایک گاہک ہے. اب ایک آدمی کی اس اپیل پہ اب کتنا اثر ہوتا ہے. پھر بھی مجھے ابھی بھی برٹش کا جو قانون ہے نا، یہ جو کورٹ جوڈیشل، اس پر مجھے ٹرسٹ ہے. اور آج بھی چاہے وہ قانون بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ 2 آدمیوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا. اسے کورٹ پہ ابھی بھی اعتماد ہے.
تو اب یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں، مگر یہ ایک ٹرو کہانی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے جائنٹ جو ہے نا ان کا قبضہ ہے. جی تو کمپٹیشن اب نہیں رہا ہے، کمپٹیشن کا ٹائم چلا گیا ہے. کمپٹیشن بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک آدمی ہے اگر اس کی ایک چیز بک رہی ہے 100 پاؤنڈ کی، تو اس کے کمپٹیٹر آتا ہے ویسی ہی چیز 80 میں دے گا تو لوگ 80 والی لیں گے. لیکن اب وہ چانس نہیں دے رہے کمپٹیشن کے لیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی دکانیں نیوز ایجنٹ یہ جو تھی سارے بند بند ہو ہو گئے. کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک بڑے جائنٹ نے اپنے اسٹور میں رکھ لی ہے. جی جی تو یہ ہے معاملہ. ٹھیک. خواتین و حضرات، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.